औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 51 से लेकर 60 तक। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 51। आयत नंबर 51, 52 एंड 53 की एक्सप्लेनेशन एक साथ है, तो हम तर्जुमा पहले इन तीनों का इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन इन तीनों की एक साथ पढ़ लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ और याद करो जब वाअदना हमने वादा फरमाया मूसा मूसा से अरबईना 40 लैलतन रात, सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम बना लिया तुमने हिजला बछड़ा मिम से बादिही उनके बाद व अंतुम और तुम ज़ालिमूना जालिम थे। और याद करो जब हमने वादा फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रात का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद उनके बाद और तुम सख्त जालिम थे। सुम्मा फिर अफौना दरगुजर फरमाया हमने अनकुम तुमसे मिम से बादी बाद जालिका इसके लअल्लकुम शायद कि तुम तशकुरूना शुक्रगुजार बन जाओ। फिर भी दरगुजर फरमाया हमने तुमसे इस जुल्म के बाद शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वाइज और जब आतना अता फरमाई हमने मूसा मूसा को अलकिताबा किताब वल फुरकाना और हक व बातिल में फ़र्क करने की कुव्वत लअल्लकुम ताकि तुम तअदलूना सीधी राह पर चलने लगो। और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली कुव्वत अता की ताकि तुम हदायत पाओ। यहाँ तक हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। फिरौनियों के गर्क होने के बाद जो हमने पीछे पढ़ा था कि जब फिरौन थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो उनको बार बार तंग करते थे, उन पर जुल्म करते थे, तो फिर फिरौनियों को अल्लाह ताला ने कैसे ख़त्म किया था, कैसा अजाब देकर उनको ख़त्म कर दिया था। अब फिरौनियों, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि वो सारे क्या हुआ थे, दरिया में डूब गए थे, तो अब वो गर्क हो गए, ख़त्म हो गए। उनके ख़त्म होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र वापस आ गए। पहले वो मिस्र से चले गए थे ना हिजरत करके, लेकिन जब फिरौनी ख़त्म हो गए हैं तो फिर वो वापस मिस्र आ गए। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 रोज़ तक चिल्ला कशी का हुक्म दिया। कोहे तूर एक जगह का नाम है जहाँ पे 40 रोज़ तक चिल्ला काटना। चिल्ला आपको पता है कि जो हमारे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जो कोई पीर होते हैं, तो उन्होंने बहुत से चिल्ले काटे होते हैं। चिल्ला काटने का मुराद ये है कि कई कई रातें एक जगह पर बैठना और इबादत करना और खाने पीने की भी फिक्र ना होना। इस तरह से ये चिल्ला होता है कि खुद को मुश्किल में रख के जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सिर्फ अल्लाह ताला की याद में बैठना, मतलब दुनिया के सारे काम छोड़ देना। ताकि अच्छा 40 रोज तक चिल्ला किशी का हुक्म दिया ताकि बनी इसराइल की हिदायत के लिए उन्हें तो रात अता की जाए। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए तो बनी इसराइल ने एक बच्चे को खुदा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अब अल्लाह ताला ने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए इसलिए कोई तूर पर भेजा था कि वहां पर आप चिल्ला काटे ताकि उन पर किताब नाजल हो तो रात, ताकि तो रात का किताब नाजल हो तो जो उनकी कौम है वो इस किताब से हदायत पाए। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पीछे उनकी कौम ने क्या किया कि एक बछड़े को क्या किया, अपना माबूद बना लिया और उसकी इबादत करने लगे। फिरौनियों ने अपने बादशाह को खुदा माना तो अल्लाह ने इन्हें समुंदर में गर्क कर दिया। मगर बनी इसराइल ने तो उनसे बढ़कर हमाकत का सबूत दिया कि एक बेअकल बच्चे को खुदा बना लिया। अब चाहिए तो यह था कि बनी इसराइल पर तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते और उन सब को समुंदर में गर्क कर दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और मौजज़ात अता फरमाए ताकि बनी इसराइल हदायत पा सकें। नेक्स्ट आयत नंबर 54। जी बेटा नेक्स्ट देखिए, आयत नंबर 54। वाइज और जब कौला कहा मूसा मूसा ने ली कौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक जलम तुमने जुल्म ढहाया अनफुसकुम अपने आप पर, बित्तेखाजिकुम तुमने बना लिया अल इजरा हिजला बछड़े को, फतूबू बस तुम तौबा करो इला तरफ बारीकुम अपने खालिक के, फ़क्तुलू सो कत्ल करो अनफुसाकुम अपनों को, जालिकुम ये खैरुन बेहतर लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नजदीक बारीकुम तुम्हारे खालिक, फताबा उसने तौबा कबूल की अलैकुम तुम्हारी, इन्नहु बेशक वही हुआ है अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला और रहीमा हमेशा रहम फरमाने वाला। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म ढाया अपने आप पर बच्चे को खुदा बनाकर, बस चाहिए कि तौबा करो अपने खालिक के हजूर, सो कत्ल करो अपनों को जिन्होंने शिरक किया, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे खालिक के नजदीक, फिर हक
پھر حق اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا جو ترجمہ یہاں تک ہے، یہ تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے۔ یہاں تک پہلے ہم تشریح کریں گے، اور جو اس آیت کا ریمیننگ پارٹ ہے اور آیت نمبر 55 اور 56 وہ پھر ایک ساتھ تشریح کریں گے۔ تو پہلے جسٹ اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ توبہ کرو اور اپنے قبیلے کے ہر اس آدمی کو قتل کرو جس نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ مرتد اور باغی اسی سزا کا مستحق ہے۔ مرتد ہوتا ہے جو کسی بھی خدا کو نہ مانے، اور باغی جو مطلب سرکشی کرے، ایک بھٹک جائے، تو وہ کیا کہنا ہے کہ ان کو وہ ایک ہی سزا کے مستحق ہیں۔ آگے دیکھیں، بس یہاں تک۔ نیکسٹ ہم کرتے ہیں آیت نمبر 55 اینڈ 56۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب کل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نومنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکم تجھ پر، حتیٰ یہاں تک، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً ظاہر، فَأَخَذَتْكُمْ پس آ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے جلا اٹھایا تمہیں، من سے، بعد موتکم تمہاری موت کی، لعلکم کہ کہیں تم تشکرون شکر گزار بنو، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آیت نمبر 54 کا ریمیننگ پارٹ، آیت نمبر 55 اینڈ آیت نمبر 56، ان تینوں کی اگٹھی سے ایک ساتھ ہم ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف گئے، ان کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود آگے تشریف لے گئے، اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد ان 70 آدمیوں کی قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی۔ لیکن وہ 70 آدمی کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں مانتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا کر خود اس کی تصدیق نہ کرے۔ تصدیق مطلب خود وہ نہ بتائے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس گستاخی پر بجلی کی ایک کڑک نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو قوم بھی اپنے نبی کی بات نہ مانے اور اپنی طاقت سے بڑے مطالبے کرے اسے یہی سزا ملنی چاہیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ بنی اسرائیل مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کو مار دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کی عرض داشت پر مردوں کو بھی زندہ کر دیا، مطلب ان کی عرض کرنے پر، ان کی گزارش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بات مانتا ہے۔ بیٹا نیکسٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المنّا من، وا اور السلویٰ سلویٰ، کلو کھاؤ، من سے، الطیبات پاکیزہ چیزوں، ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں، وا اور ما ظلمونا انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن بلکہ کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون زیادتی کرتے رہتے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ہم نے تمہیں جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت اس کی ایکسپلینیشن بیٹا جی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل شام کو چھوڑ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور شام پر ہمالکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب بنی اسرائیل واپس لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ ہمالکہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں، لیکن انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا اور کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب وہ اس شہر سے نکل جائیں گے تو ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ اس بزدلی اور نافرمانی کی پاداش میں 40 سال تک طیہ کے ریگستان میں سرگرداں رہے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا۔ سخت دھوپ سے بچانے کے لیے بادل سایہ فگن رہتے، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا۔ من ایک قسم کی قدرتی مٹھائی تھی جو آسمان سے گرتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے جانور تھے جن کا شکار سے وہ لطف اندوز ہوتے اور بھون کر کھاتے، مگر انہوں نے اس آسمانی نعمت کا شکر کرنے کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور ظلم کا نقصان بلا آخر ظالم ہی کو پہنچتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 58 اینڈ آیت نمبر 59، دونوں آیات کی اگر ٹھیک ایکسپلینیشن ہے تو آیت نمبر 58 دیکھتے ہیں، وَإِذْ اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے حکم دیا ادخلوا تم داخل ہو جائے حاضی اس القریتی بستی میں، فقولوا پھر تم کہو منہا اس سے حیث جہاں شئتم تم چاہو، رغدن جتنا، بدخلو اور تم داخل ہونا البابا دروازے سے، سجادن سر جھکائے ہوئے، وقولو اور کہتے جانا حطاتن بخش دے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم زیادہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں تم جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، اور دروازے سے سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا ہمیں بخش دے تو ہم ساری خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ جی بیٹا ان دونوں آیات کی ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 اینڈ 58 اینڈ 59 کی ایکسپلینیشن۔ بنی اسرائیل جب ریگستان اور پہاڑوں کی سخت زندگی سے گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سرسبز شاداب بستی پر فتح عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہوتے وقت عاجزی اور انکساری اختیار کریں، مگر ان ظالموں نے سرکشی اور فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ نیز انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت حطات ہمیں بخش دے کہتے جانا، مگر انہوں نے حطات ان کے لفظ میں دانستہ تبدیلی کر کے ہنتاتن گندم کہنا شروع کر دیا، گندم کہنا شروع کر دیا، یعنی ہم من و سلوا سے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں کھانے کے لیے گندم درکار ہے۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے انعام عطا فرمائے، کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، جو ہم نے پہلے بات پڑھی تھی کہ جن کے لوگوں کے دلوں میں مور لگ گئی ہو، جن کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں، کان سن نہیں سکتے، تو ان کو بے شک پھر جتنا مرضی عطا کیا جائے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ نیکسٹ دیکھیے بیٹا جی آیت نمبر 60۔ یہ 60 کیسے ہے کہ آیت کا ہاف پارٹ ہم آج ایکسپلینیشن کریں گے اور جو باقی پارٹ ہے وہ کل جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں پوری آیت کی۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب استسقا پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے فرمایا اضرب تم مارو بعصاک اپنا عصا الحجر چٹان پر، فانفجرت تو فوراً بہ نکلے منہ اس سے، اس نہ تا 12 اشراتا 12 اینن چشمے قد تحقیق علما پہچان لیا کلو ہر اناس ان گروہ نے مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ وشربو اور پیو من سے رزق کی رزق اللہ کے، ولا اور نہ تعصو پھرو فی میں الارض زمین مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے فرمایا اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے بہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بیٹا جی یہاں تک جو اس ترجمے میں ویسے بات کلیئر ہے جو بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب مطلب ان کو قوم موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی تو پھر کیا ہوا تھا، 12 چشمے نکل پڑے تھے جیسے انہوں نے اپنا عصا چٹان پر مارا تھا، تو یہ اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یہاں تک ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں، اور جس کا لاسٹ والا پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، یہ پارٹ ہم نیکسٹ آیت نمبر 61 کے ساتھ ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو آیت نمبر 60 کا اوپر والے پارٹ کی ایکسپلینیشن ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تیہ کے ریگستان میں جب بنی اسرائیل کے پریاس نے شدت اختیار کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پر اپنا عصا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس طرح ہر قبیلے کو علیحدہ چشمہ مل گیا۔ تو دیکھیں آپ کہ وہ قوم جو ہر بات پہ نافرمانی کر رہی تھی، ہر بات پہ نافرمانی کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جتنی نعمتیں عطا کرتے جا رہے تھے وہ پھر بھی اتنے ہی زیادہ نافرمان ہوتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی، اور جب انہوں نے پانی کی دعا مانگی تو ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، بلکہ 12 قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ ہوپ سو آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی لفظ کا مطلب یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے میسج کر لیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔